सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएं। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फख्र महसूस हुआ होगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है। कावे मूसवी ने बाज़ शख्सियात पर इल्जामात लगाए जिनकी तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत चाहे तो कावे मूसवी इल्जामात की तहकीकात करा सकती है। रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने नोट लिखा कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने नोट लिखा कि गीदड़ भपकियां उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, रिपोर्ट सामने आई है, मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में? अवैस कियानी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फख्र महसूस हुआ होगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है। कावे मूसवी ने बाज़ शख्सियात पर इल्जामात लगाए जिनकी तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? अवैस कियानी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी, ब्रॉडशीट रिपोर्ट के हवाले से जो है एक अहम जो चीज़ जो सामने आई है कि तमाम वज़रा को जो है इसकी कॉपियाँ दे दी गई हैं और इसमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की गई है कि उन्होंने रिकॉर्ड छुपाया और घुमाने की हर मुमकिन कोशिश की और महकमा जो हत्ता के दूसरे बराज़म तक जो है वो रिकॉर्ड गायब किया गया। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर जो है मोहनदास गांधी की जो है वो फख्र महसूस हुआ होगा। कावे मौसवी की जो है वो सजायाफ्ता शख्स थे और उन्होंने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाए। मौसवी के इल्ज़ाम की तहकीकात कमीशन के TOR में शामिल नहीं है। हुकूमत चाहे तो कावे मौसवी के इल्ज़ाम की तहकीकात करवा सकती है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो अभी तक जो बात इसमें आ रही है वो बात ये है हैरान कौन के मरगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गिरों की मौजूदगी भी होती थी और भपकियां जो है मुझे काम करने से नहीं रोक सकती थी गिरों की। जैसे अजमत सईद का ये नोट भी सामने आया है और उस पर मुख्तलिफ जो है एक रिपोर्ट जो है तफसीली रिपोर्ट में जो चीज़ सामने आई है। लेकिन जो सबसे अहम जो चीज़ है कि इस रिपोर्ट के हवाले से जब हमने आपसे कुछ देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी से बात की तो उन्होंने ये बात की है कि जैसे अजमत सईद को सबका जो जस्टिस हैं उनको जब रिपोर्ट लिखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाज़ें जो हैं उनको सुनाई देती रही और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने ये भी बात की है कि वो जिम्मेदार हैं कि कौन पैसा बाहर लेके गया और वही असल जिम्मेदार हैं, उनको तयन किया जाए। उन्होंने शाहिद अब्बासी ने ये भी बात की कि जो पैसा भिजवाने वाले हैं वही असल किरदार हैं, वजीर हैं इस गवर्नमेंट के। और उन्होंने ये बात की है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो मामला जो सामने आ रहा है इस रिपोर्ट पर उसका भी जिम्मेदार जो है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है। ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में भी तमाम तर चीज़ें हैं। ब्रॉडशीट की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करने का भी कह दिया है। फवाद चौधरी जो हैं वो आज की कैबिनेट इजलास में ब्रॉडशीट के हवाले से उनको टास्क सौंपा गया है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि वो उस पर तफसीलात से आगाह करें और ब्रॉडशीट जो इंक्वायरी जो कमीशन रिपोर्ट थी उस पर जो है अब ये मामला जो है वो आगे चल रहे हैं और तफसीलात सामने आ रही हैं। अच्छा वैस, कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है। इस हवाले से भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजमत सईद की जानिब से नोट लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट लिखते वक्त काफ़ी गीदड़ों की भी आमद होती थी। किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? किसको गीदड़ कहा जा रहा है? देखिए, उन्होंने वाज़ेह तो नहीं किया कि इससे मुराद उनकी अपोजिशन के लोग थे या खुद उनकी पार्टी के अंदर जो हाथ पड़ रहा है वो तो PTI के लोग जो है उनके ऊपर भी हाथ पड़ रहा है और पहली दफा जो उनको फील हो रही है इसलिए वो चीज़ें कैसे होंगे उसकी आवाज़ें इन तक पहुँचती होंगी। असल में रिपोर्ट की तुमने बड़ा घपला है कि जिस रिपोर्ट का सारा रिकॉर्ड हर जगह से चोरी हो गया हो और वो मतलब हुकूमत की जिसने ये कंडक्ट किया खास तौर से मिर्जा बेग साहब जो है शहजाद बेग साहब उनको सामने आके बताना चाहिए कि रिकॉर्ड कहाँ गया। वो थे जो सारा कुछ नेगोशिएट कर रहे थे बीच में हुकूमत की तरफ से। तो ये तो छोड़ना नहीं चाहिए इनको। ये अजमत सईद साहब जो है अपना वादा पूरा कर गए
اور انہوں نے جو لوگ اس کے واقعی مجرم ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا تو لوگ ان کی تعریف بھی کریں گے اور مجھے توقع ہے کہ وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ ایک زیرک تجزیہ کار ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ مارگلہ کے پہاڑیوں کے پاس کون سے گیدڑ بستے ہیں؟ دیکھیے میں اس نام تو لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مارگلہ کی پہاڑیوں کے پاس اپوزیشن کا کوئی گیدڑ جا ہی نہیں سکتا، تو وہ جتنے بھی گیدڑ جن کا حوالہ دے رہے ہیں وہ سارے حکومتی گیدڑ ہی ہوں گے۔ اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ وہاں بہت سارے نام آ رہے ہیں پردہ نشینوں کے بھی، خود مرزا شہزاد اکبر بیگ صاحب جو ان کا بھی نام ہے اس کے اندر، انہوں نے بھی پیسے کسی کو دے دیے تھے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اگلنا پڑے گا۔ میرے خیال سے عظمت سعید صاحب اس حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان سے کسی کو رعایت کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ یہ کام یہ مارکا کر گئے تو یہ ان کا کام جو ہے بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ میرے خیال سے اب گردن قابو آئی ہوئی ہے، وہ چاہے حکومت کے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو۔ مجھے بہت توقع ہے کہ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی تہ تک جائیں گے، اور جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا بھانڈا پھوڑیں گے بیچ بازار کے، تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کے وسائل کو لوٹنے کا کام کن لوگوں نے کیا۔ جی بالکل، شخصیات کے نام تو سامنے آئیں گے، لیکن عظمت سعید اشاروں کنائیوں سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب، کیا واقعی ان پر کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، پھر کہتا ہوں کہ ابھی تو یہ ابتدائیات ہے۔ ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جہاں جہاں اس کا ریکارڈ تھا وہاں سے مسنگ ہے، فائلوں کی فائلیں غائب ہیں، یہ کوئی اپوزیشن والا نہیں کر سکتا۔ یہ سب حکومتی کرندے جو ہیں یہ ان کے کام ہے۔ آپ بس یہ دعا کریں کہ وہ اصل حقیقت جو ہے وہ کھول کے رکھ دیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ان کا ہوگا۔ اور مجھے یہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں کافی سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کی تذلیل ہونے والی ہے۔ لیکن سلیم بخاری صاحب، کمیشن اسی حوالے سے بنایا گیا ہے کہ تحقیقات کو کھل کر سامنے لے کر آئے اور جو قصوروار ہیں ان کے نام بھی سامنے لے کر آئے، لیکن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہی کھل کر نہیں بتائیں گے تو پھر کمیشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، فائلوں کی فائلیں غائب ہو گئی ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو وہ کیا بتائیں ابھی آپ کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ انویسٹیگیٹ ہوگا فردر پتہ لگے گا فائلیں کون لے گیا، کس نے فائلیں غائب کی ہیں، تو سارا کچھ کھل جائے گا۔ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اور یہ معاملہ اب حاشب نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا منصف بھی اس کو بہت اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو اہم ترین خبر دیں گے کہ فنگر پرنٹس بھی چوری کیے جانے لگے ہیں۔ اکاڑا میں پکڑے جانے والے گروہ نے لاہور بھی فنگر پرنٹس چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ مالی امداد کا جھانسا دے کر سادہ پیپر پر انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب فنگر پرنٹس بھی چوری کیے جا سکتے ہیں۔ اکاڑا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پکڑے جانے والے گروہ نے لاہور بھی فنگر پرنٹس چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ مالی امداد کا جھانسا دے کر سادہ پیپر پر انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں۔ فنگر پرنٹس چوری کی انوکھی وارداتیں سامنے آئی ہیں۔ اکاڑا میں پکڑے جانے والے گروہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ لاہور میں بھی سادہ لو لوگوں کے فنگر پرنٹس چوری کیے ہیں۔ سادہ لو لوگوں کو مالی امداد کا جھانسا دے کر سادہ پیپر پر انگوٹھے لگوائے جاتے۔ ڈی پی او اکاڑا فیصل شہزاد نے یہ بتایا ہے کہ یہ گروہ جو گرفتار کیا گیا ہے اس نے یہ انکشاف کیا ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر دے رہے ہیں کہ فنگر پرنٹس بھی اب چوری کیے جانے لگے ہیں۔ اکاڑا میں گروہ پکڑا گیا ہے جس گروہ نے لاہور میں بھی فنگر پرنٹس چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ مالی امداد کا جھانسا دے کر سادہ پیپر پر انگوٹھے لگوائے جاتے تھے۔ اس طرح سے فنگر پرنٹس بھی اب چوری کیے جانے لگے ہیں۔ گروہ پکڑا گیا ہے اکاڑا میں جس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ لاہور میں بھی یہ وارداتیں کرتے تھے۔ مالی امداد کا جھانسا دے کر سادہ پیپر پر انگوٹھے لگوائے جاتے تھے۔ لاہور میں بھی فنگر پرنٹس چور گینگ کے 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیے ہیں۔ ملزمان سے احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ خبردار ہوشیار، اب فنگر پرنٹس بھی چوری کیے جانے لگے ہیں۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عرفان ملک، اب تو فنگر پرنٹس بھی چوری کیے جانے کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، وارداتیں کی جا رہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ پولیس اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ بالکل، آپ کو بتائیں کہ فنگر پرنٹس کی چوری کا انوکھی واردات ہو رہی تھی اور یہ واردات لاہور اور اکاڑا کے علاقوں میں ہو رہی تھی جس کا انکشاف اکاڑا پولیس کی جانب سے 3 رکنی جو ڈکیت گینگ ہے اس کو گرفتار کرنے کے بعد ہوا۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ 2 ملزمان ایسے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے اور ان کی جانب سے سادہ لوگوں سے سادہ کاغذوں کے اوپر
جو ان کے نشان انگوٹھا لیے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ فنگر پرنٹ جو ہیں وہ سکین کر کے اس کو سلیکون پیپر کے اوپر اتار لیا جاتا تھا یا پلاسٹک پیپر کے اوپر اتار لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان فنگر پرنٹس کی مدد سے پولیس نے یہ انکشاف کیا کہ ان فنگر پرنٹ کی مدد سے موبائل ڈیوائس جو ہیں اس کے اوپر یہ تمام جو چیزیں تھیں اس کو نکلوایا جاتا تھا، سمیں نکلوائی جاتی تھی، اور سموں کے ذریعے احساس پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے نظیر انکم سپورٹ تھا اس پروگرام کے تحت ان کے پیسے جو ہیں وہ نکلوائے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پولیس کا اوکاڑے پولیس کی جانب سے جو گروہ گرفتار کیا گیا اس کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ایف آئی اے کو بھی اس میں انوالو کیا جا رہا ہے اور ایف آئی اے کو یہ کیس ریفر کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان ملزمان سے مختلف موبائل کمپنیز کی جو سمیں ہیں وہ بھی برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل ڈیوائس اور فنگر پرنٹس کے لیے اسکینر تھا وہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب فنگر پرنٹس چوری کیے جانے لگے ہیں۔ اوکاڑا میں ایک گروہ پکڑا گیا ہے جس نے انکشاف کیا ہے اور گروہ نے لاہور بھی فنگر پرنٹس چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ مالی امداد کا جھانسا دے کر سادہ پیپر پر انگوٹھے لگوائے جاتے تھے جس کے بعد یہ واردات کی جا رہی تھی۔ اوکاڑا میں پکڑے جانے والے گروہ کا لاہور میں بھی یہ وارداتیں کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن اوکاڑا عبداللہ لک۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عبداللہ صاحب، لوگوں کے فنگر پرنٹس چوری کر کے فراڈ کیا جا رہا ہے، پولیس اس بارے میں کیا کارروائی کر رہی ہے؟ جی، جیسی ہمیں اس کی انفارمیشن ملی تھی تو ہم نے اس گروہ کے جو ہیں 3 جو ہیں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس وہ ریمانڈ پہ ہیں، ان کے ساتھ تفتیش جاری ہے اور جو بقایا اس کے ممبران ہیں جن میں سے کچھ گجرانوالہ اور کچھ لاہور میں، انشاءاللہ جلد وہ بھی قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ عبداللہ صاحب، کافی عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا، یہ ایک پراپر پروسیجر وہ کر رہے تھے، مگر پولیس کی جانب سے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ کتنے رکنی گروہ ہے جو پھیلا ہوا ہے مختلف شہروں میں؟ یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی یہ رپورٹ ہی پہلی دفعہ ابھی ہوا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ جو اگریوڈ لوگ تھے جن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا ان کو خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا، تو جیسے ہی ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے تو ہم نے ایکشن لیا اور وہ 3 جو مین ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ تو عبداللہ صاحب، جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے مزید کیا انکشافات کیے ہیں؟ کتنے اور شہروں میں لوگ ہیں جو یہ کارروائی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے پولیس کی جانب سے؟ جی، جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے پاس سے ہمارے پاس ہمیں درجنوں جو ہیں آئی ڈی کارڈز ملے ہیں، 354 جو ہیں جعلی امپریشنز، جو کم امپریشنز ہیں وہ سلیکونز کے اوپر ریکریٹڈ وہ ملے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 34 ہمارے پاس ATM کارڈز ملے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ کیش وڈرا کرتے تھے، تو مزید ابھی تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ پروگریس ہوگی اس میں۔ تو سر، چیزیں برآمد کر لی گئی ہیں کیا ملزمان سے، اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے ان کا ازالہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ اس کا کیا پروسیجر بنایا جائے گا؟ جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 4 FIR دی ہیں، ایک ہم نے تھانہ شیرگڑھ میں دی ہے اور 2 تھانہ صدر میں اور ایک تھانہ ایریگین میں دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور علم ہو رہا ہے تو لوگ سامنے آ رہے ہیں اور ہم بھی انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیں تاکہ ہم ان کو پوری طرح سے پروسیکیوٹ کروا سکیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا، جہاں کے شہری کورونا کی بگڑتی صورتحال کے باوجود بھی SOPs پر عمل نہیں کر رہے۔ تاجر برادری بھی شہریوں کے اس رویے پر پریشان ہے۔ احمد فواد کی رپورٹ دیکھیے۔ پنڈی والے کورونا کے حوالے سے بے خوف ہو گئے، نہ کوئی احتیاط کر رہا ہے اور نہ ہی SOPs کو سنجیدہ لے رہا ہے۔ اکثریت تو ماسک پہننا پسند ہی نہیں کرتی۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ SOPs پر عمل کرے تاکہ کورونا سے بچ سکے۔ اس وقت چونکہ کورونا کافی حد تک بڑھ چکا ہے، پنڈی میں کیسز کافی آ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں SOPs پر عمل کرنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر جو حکومت بتا رہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ راولپنڈی کی تاجر برادری بھی شہریوں کے اس رویے سے پریشان دکھائی دیتی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے SOPs پر عمل درآمد کیسے کرائیں، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسٹمر جو ہے نا وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے۔
ان میں سے بہت سے کسٹمر کی ایسی تعداد بھی ہوتی ہے کہ جو ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. گھر سے 2 خواتین اور 2 بندے آ جاتے ہیں چیز کو پرچیز کرنے کے لیے اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ماسک وغیرہ نہیں پہنا. راولپنڈی میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث کچھ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن تو لگایا گیا ہے، لیکن شہریوں کا یہ رویہ کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی کوششوں کو بے معنی کر رہا ہے. کیمرہ مین ارسلان بلوچ کے ساتھ احمد فواد، 24 نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں 10 سال تک کے 66 بچے کورونا پازیٹیو آ گئے. کورونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 5792 ہو گئی. صبا وزیر کی رپورٹ دیکھیے. شہر اقتدار میں کورونا کے بڑھتے وار بڑوں کے ساتھ بچوں پر بھی بھاری ہونے لگے. 24 گھنٹے میں 10 سال تک کے 66 بچے وائرس سے متاثر ہوئے، جس کے باعث متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھ کر 5,0792 تک پہنچ گئی ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں ایک سال کے دوران 11 سے 20 سال کی عمر کے 5,391 افراد وائرس سے بیمار ہوئے. 21 سے 30 سال کے 11,860 افراد کو بھی کورونا ہو چکا ہے، جبکہ 31 سے 45 سال کے 16,607 افراد بھی متاثر ہو چکے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 46 سے 60 سال کے 11,203 افراد، 61 سے 80 سال کے 5,986 افراد بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 81 سال سے زائد عمر کے 547 افراد کے بھی ٹیسٹ مثبت آئے تھے. صبا وزیر، 24 نیوز، اسلام آباد. کورونا ویکسین سپوتنک 5 کنسائنمنٹس کی ریلیز اور فروخت کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ نے 4 صفحات پر مشتمل عبوری تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. کیا فیصلہ جاری کیا گیا ہے؟ بلال احمد سے جان لیتے ہیں. بلال، بتائیے گا. جی، سندھ ہائی کورٹ نے کورونا ویکسین کی کنسائنمنٹ کی ریلیز اور فروخت سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے ڈریپ کی جانب سے کورونا ویکسین کی فروخت روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے اور اپنے حکم نامے میں یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ ملک کو کورونا کی خطرناک لہر کا سامنا ہے اور ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ویکسین کی فروخت نہیں روکی جا سکتی، اور اگر فروخت کو روکا گیا تو یہ مفاد عامہ کے مطابق نہیں ہوگا. عدالت نے یہ حکم دیا ہے ٹریپ کو کہ حکومت کو وہ 7 روز کے اندر یہ قیمت مقرر کریں گے. دوران سماعت نجی کمپنی کے وکیل مکتوب علی خان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ ویکسین کی قیمت مقرر نہیں ہوئی، لہٰذا جو کنسائنمنٹ آ چکا ہے وہ اس کی قیمت مقرر نہیں کی جائے گی. عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ عدالت اس معاملے کو بعد میں دیکھے گی اور 12 اپریل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کورونا کی تیسری لہر میں شدت آتے ہی آکسیجن کا استعمال 7 گنا بڑھ گیا. آکسیجن سلنڈرز کی مانگ بڑھنے سے قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا. 10 لیٹر آکسیجن گنجائش کے حامل سلنڈرز کی ریٹیل قیمت میں 4,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے. ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں مزید. جی، کرونا وائرس کی تیسری لہر جو ہے وہ آتے ہی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو طبی آلات، ڈیوائسز اور جو میڈیسنز ہیں ان کا جو شارٹیج ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاص طور پر جو آکسیجن کا استعمال ہے مریضوں میں وہ پہلے کی نسبت 7 گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی مانگ بڑھنے کی وجہ سے آکسیجن سلنڈر جو ہیں وہ مہنگے کر دیے گئے ہیں، اور جو ریٹیل پرائس ہے 10 لیٹر کا جو سلنڈر 8,000 روپے تک دستیاب تھا وہ اب 12,000 روپے یا اس سے زائد پہ جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. دوسری جانب آکسیجن سلنڈر جو ہیں ان کی شارٹیج کا بھی سامنا ہے، کیونکہ جو امپورٹ ہے بیرون ملک سے ان سلنڈرز کی وہ سست روی سے دوچار ہے، کیونکہ ڈریپ کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا، اور ڈریپ کے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کوئی ڈراسٹک جو ہے وہ اقدامات کرنے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو سلنڈرز ہیں وہ باہر سے نہیں منگوائے جا رہے، جس سے جو ہے وہ اس وقت بہت ہی ایک جو ہے وہ یہ چیلنج درپیش ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف جو ہے وہ سلنڈرز مزید مہنگے ہو سکتے ہیں بلکہ سلنڈر جو ہیں وہ ان کی عدم دستیابی کی سنگین صورتحال کا بھی سامنا کرنا. ظاہر چودھری، بہت شکریہ آپ کا. وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزیر اعظم نے کابینہ ارکان سے بھارت سے چینی کی درآمد سے متعلق رائے لی. 4 وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید اور شیری مزاری نے بھارت سے چینی اور کاٹن کی کھل کر مخالفت کی ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. تفصیلات جانیں گے. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس کیانی، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا. دیکھیں، جو آج کپاس اور جو چینی کی جو درآمد کے حوالے سے جو آج جو ایجنڈا پوسٹ پون کیا گیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب وزراء اس ایجنڈے پر وزراء کا جب ریئیکشن دیکھا، وزیر اعظم عمران خان جو کہ بنی گالہ میں موجود تھے
उन्होंने जब देखा कि तमाम जो तकरीबन वुज़रा हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने फिर जो है हमाद अजहर से पूछा कि भाई ECC से तुमने कल क्यों इस चीज को मंजूर करवाया है, अगर ये तमाम जो तजावीज जो दी जा रही हैं वुज़रा की तरफ से। तो उस वक्त हमाद अजहर ने सबको हैरान कर दिया। हमारे ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर ने कहा कि PM साहब, मुझे हफ्ता 2 पहले आपने ही मुझे डायरेक्शन दी थी और जनाब के ही हुक्म के मुताबिक हमने इसको ECC से मंजूर करवाया, जिसके बाद पूरी तौर पर वज़ीर आज़म हमारे ज़राए बता रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले को टाल दिया और कहा कि ठीक है, आप इसको एक दूसरी कमेटी में लेके आइएगा और हम इसको परसू करेंगे, देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको इस एजेंडे को ड्रॉप किया जाए। तो जब ये तमाम तर मामला हुआ तो उसके बाद हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तमाम वुज़रा ने हमाद अजहर को शाबाश भी दी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोले हो। और जिसके बाद चीनी के हवाले और जो कपास के हवाले से जो भारत से तजारती ताल्लुकात ठीक है। वैस कियानी, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। टीपू सुल्तान को एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत और सयाहत तैनात किया गया है। अब्दुल गफ्फार सोमरू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनज़ीराबाद तैनात हुए हैं। तारिक कुरैशी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी में। टीपू सुल्तान को एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत और सयाहत तैनात किया गया है। अब्दुल गफ्फार सोमरू को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनज़ीराबाद तैनात किया गया है, जबकि तारिक कुरैशी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात किए जा चुके हैं और इसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज़ाद नोहरियों से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ महकमों में 18 से 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले अफसरान को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें टीपू सुल्तान एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत व सयाहत, मोहम्मद सलीम बलोच चेयरमैन मिनेम बिजली बोर्ड, फजल हुसैन अवैसी रीजनल अफसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सखर, अब्दुल गफ्फार सोमरू। ठीक है आज़ाद नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।